पेश खिदमत है इस कहानी दहशत ज़दा का अगला पार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोहेल टाल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस पार्ट की तरफ। मैंने एक बार फिर अपने पासपोर्ट का जायज़ा लिया कि इस पर जादू के ज़ोर से किन किन मुल्कों के वीज़े लगे हुए हैं। ये देखकर मैं बहुत खुश हुआ कि इनमें इंडिया का वीज़ा भी था। गोया मैं इंडिया जा सकता था। एयरपोर्ट पर ही मैंने मालूम कर लिया कि बरतानिया की एक एयरवेज का जहाज़ लंदन से एथेंस होता हुआ दिन के वक्त इंडिया जाएगा। मैं वहीं एयरपोर्ट पर ही बैठा रहा, वही दिन का नाश्ता किया और 9:25 पर बरतानिया की एक कंपनी के जहाज़ में सवार होकर इंडिया की तरफ परवास कर गया। जहाज़ बम्बई जा रहा था, जहां से आगे इसे सिंगापुर जाना था। जहाज़ में इंडियन मुसाफिरों की तादाद काफ़ी थी। मेरी साथ वाली सीट पर एक इंडियन बैठा था। इसने मुझसे पूछा मैं कहाँ जा रहा हूँ। जब मैंने इसे बताया कि मैं लाहौर जा रहा हूँ तो वो बोला, पंजाब में तो आग लगी हुई है, लोग एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। मुझे पादरी साहब ने भी बता दिया था कि पाकिस्तान बन जाने के बाद मशरकी पंजाब में हिंदुओं और सिखों ने मुसलमानों का कत्ले आम शुरू कर दिया है। कई ख्याल मेरे दिल में आ रहे थे, लेकिन अभी मुझे हैदराबाद दुक्कन जाना था, जहां हालात इतने ख़राब नहीं हुए थे। शायद इसलिए भी कि वहां मुसलमानों की अक्सरियत थी और ये इस्लामी रियासत थी। मैं बम्बई पहुंच गया। बम्बई में हालात मामूल के मुताबिक थे। एयरपोर्ट से मैंने अंग्रेज़ी उर्दू के अखबार ख़रीदे। फसादात की खबरें बड़ी बड़ी सुर्खियों के साथ छपी हुई थी। बम्बई से एक गाड़ी हैदराबाद जाया करती थी जिसका नाम दुक्कन कोइन था। यह बड़ी तेज़ रफ्तार गाड़ी हुआ करती थी। मैं इसी गाड़ी में बैठकर हैदराबाद दुक्कन पहुंच गया। वहां मैंने एक होटल में क़याम किया। ड्राइवर चेक मेरे पास थे। पैसे की मुझे कमी नहीं थी। मेरे पास सिर्फ एक छोटा सा अटैची केस था। अभी तक तिलस्मी सूट जो मैंने पहन रखा था और जो बड़ा कीमती था मेरे पास ही था और गायब नहीं हुआ था, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं था। मैंने हैदराबाद शहर में ही नई भूरे रंग की पतलून और जैकेट खरीद कर पहन ली। वहाँ सर्दी बिल्कुल नहीं थी। यह अगस्त 1948 के दिन थे। बरसात इस इलाके में ज़ोरों पर थी। बम्बई से लेकर हैदराबाद तक बारिश होती रही थी। हैदराबाद में रात को बारिश हुई थी, मगर अब मौसम साफ था। मैं वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता था। पादरी साहब का दिया हुआ लॉकेट मेरे गले में था। इनके कहने के मुताबिक मैं सियाहपोश शैतानों के मनहूस असरात से महफूज हो गया था, मगर अब पाताली चुड़ैल के हमले का हर कदम पर खतरा था। मैं पाताली के हमले से खौफजदा था। पाताली चुड़ैल का असैब मेरे जिस्म में तहलील होकर मुझे इंसान से खूनख्वार हैवान बना देता था, जो बड़ी डरावनी और लर्जा खेज बात थी और जिससे मैं घबराया हुआ था। पादरी साहब ने कहा था कि इनका लॉकेट भी मुझे पाताली चुड़ैल के आसेब से ना बचा सकेगा, इसलिए मुझे एहतियात से हर कदम उठाना था और जितनी जल्दी मुमकिन हो सके शहनशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह की कब्र पर दुआए फातिहा के बाद अजंडा के जंगल में प्यासी रूह से मुलाकात करनी थी। हैदराबाद दुक्कन में दोपहर तक मीना बरसता रहा। तीसरे पहर बारिश थमी तो मैं ट्रेन में सवार होकर औरंगाबाद पहुंच गया। वहां से सीधा औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह के मज़ार पर आ गया। इतने बड़े बादशाह की कब्र कच्ची थी, गुंबद भी कच्चा था। मुझे बताया गया कि इस दरवेश सिफत बादशाह ने वसीयत की थी कि इसकी कब्र कच्ची रखी जाए। मैंने फातिहा पढ़ी और वहीं से एक यक्के में दूसरी सवारियों के साथ बैठकर मज़ार से 7 मील के फासले पर अजंडा के कस्बे में पहुंच गया। यह वही अजंडा कस्बा है जहां की गारों की मूर्तियां मशहूर हैं और जिन्हें देखने के लिए सयाह दूर दूर से आते हैं। अजंडा से आगे एक गांव तक यक्के जाते थे। जिस जंगल में मुझे जाना था वो रास्ते में पड़ता था। मैंने एक सालम यक्का ले लिया और दूसरे गांव की तरफ रवाना हो गया। जब जंगल की हद शुरू हुई तो मैंने यक्के वाले को वापस कर दिया। यहाँ से मुझे पैदल ही जंगल में इस 12 दरी के खंडर तक जाना था, जिसके पहलू में वो पुरस्कार कुआं था, जहाँ आधी रात को एक रूह नमूदार होकर पानी मांगती थी। बड़ी गनीमत थी कि अभी तक दोबारा बारिश शुरू नहीं हुई थी। आसमान बादलों से ज़रूर ढका हुआ था, मगर बारिश नहीं हो रही थी। जंगल के किनारे तक पहुंचते पहुंचते शाम का अंधेरा फैलना शुरू हो गया था।
پادری صاحب کا لاکٹ ابھی تک میرے گلے میں ہی تھا۔ میں نے پتلون اور جیکٹ پہن رکھی تھی۔ کچھ روپے اور ٹریورس چیک میں نے ساتھ ہی رکھ لیے تھے۔ کامنی نرتکی کی چاندی کی انگوٹھی بھی میری انگلی میں ہی تھی۔ ابھی تک مجھ پر پاتالی چڑیل کا حملہ نہیں ہوا تھا۔ مجھے ہر قدم پر اس کا ڈر لگ رہا تھا۔ اس منحوس چڑیل کا کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا تھا۔ ابھی تک میں اس کے آسیب کی زد میں تھا۔ جنگل کے درخت شام کے اندھیرے میں سیاہ پوش ہونے لگے تھے۔ میں جنگلوں میں چرنے پھرنے کا عادی ہو چکا تھا۔ مجھے اندھیرے میں بھی جنگلوں میں راستہ تلاش کرنے میں کوئی خاص دقت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ یہ جنگل کچھ زیادہ ہی گھنے اور ڈراؤنے تھے۔ درختوں کی شاخیں نیچے تک جھکی ہوئی تھی، جنہیں ہاتھوں سے ادھر ادھر ہٹا کر راستہ بنانا پڑتا تھا۔ پادری صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ اس جنگل میں داخل ہونے کے بعد مجھے کس سمت کو جانا ہے۔ میں ان کی ہدایات کے مطابق چل رہا تھا۔ میں جنگل میں کافی دور نکل آیا تھا، مگر مجھے کسی پرانی عمارت یا بارہ دری کا کھنڈر کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے پوری آنکھیں کھول کر اور رک رک کر دیکھنا پڑتا تھا۔ یہ دھڑکا بھی لگا ہوا تھا کہ اگر اس وقت مجھ پر پاتالی کا آسیب نازل ہو گیا تو کیا کروں گا؟ میرا سارا پروگرام اور میرا سارا مشن دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ لیکن شاید یہ اورنگزیب رحمۃ اللہ کے مزار پر فاتحہ پڑھنے کا اثر تھا کہ ابھی تک میں پاتالی چڑیل کے حملے سے محفوظ تھا۔ آخر مجھے جنگل میں ایک جگہ کسی کھنڈر کا خاکہ سا دکھائی دیا۔ میں جلدی اس کی طرف بڑھا۔ یہ کسی قدیم تاریخی بارہ دری کا کھنڈر تھا۔ یہی میری منزل مقصود تھی۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ جلدی سے اس کی دوسری طرف جا کر اندھیرے میں دور سے دیکھا تو وہاں ایک کنواں بھی تھا۔ کنویں کی منڈیل پر ٹین کا ایک ڈول پڑا تھا، جس کے ساتھ ہی رسی بندھی ہوئی تھی۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں آدھی رات کے بعد پیاسی روح نے ظاہر ہونا تھا۔ میں بارہ دری میں جا کر بیٹھ گیا اور آدھی رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ گھڑی میری کلائی پر بندھی ہوئی تھی، جس کی سوئیاں اندھیرے میں بھی مجھے نظر آ جاتی تھیں۔ میں نے گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ رات کے 7:45 بج رہے تھے۔ ابھی آدھی رات ہونے میں کافی دیر تھی۔ دل میں بار بار خیال آ رہا تھا کہ اگر اس وقت پاتالی چڑیل نے حملہ کر دیا تو میں کچھ نہ کر سکوں گا۔ بس کلمہ پاک کا ورد کرتا رہا اور خدا سے اپنی بخشش کی دعائیں مانگتا رہا۔ جنگل کی رات بڑی سنسان تھی۔ جنگلی جانوروں، شیر اور چیتوں کا بھی ڈر تھا۔ ان جنگلوں میں شیر چیتے عام ہوتے ہیں اور رات کو شکار کرنے جنگل میں نکلتے ہیں۔ بارہ دری زمین سے 1.5-2 فٹ ہی اونچی تھی۔ میں جس رخ پر بیٹھا تھا وہاں سے کنواں مجھے اندھیرے میں دھندلا سا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی منڈیر پر رکھا ہوا ڈول بھی دکھائی دے رہا تھا۔ میری نظریں کنویں کے عقب میں جو درخت تھے ان پر لگی ہوئی تھی۔ میرے خیال میں روح کو ان درختوں میں نمودار ہونا تھا۔ وہاں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ کبھی لگتا تھا کہ وقت گزر رہا ہے، کبھی لگتا کہ وقت ایک جگہ رک گیا ہے۔ کسی وقت جنگل کے سناٹے میں دور کسی جنگلی جانور کے بولنے کی آواز تھوڑی دیر کے لیے گونج کر خاموش ہو جاتی تھی۔ مجھے جنگل کے سناٹے سے اتنا خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا جتنا اس خیال سے خوف لگ رہا تھا کہ کہیں مجھے پاتالی چڑیل کا دورہ نہ پڑ جائے۔ پادری صاحب نے مجھے واضح الفاظ میں بتا دیا تھا کہ لاکڑ مجھے پاتالی کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا۔ اس وقت سوائے خدا کے ذات کے میرا کوئی حامی و مددگار نہیں تھا اور میں اسی کو یاد کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں گھڑی کی سوئیوں پر نظر ڈال لیتا تھا۔ بڑے کربناک انتظار کے بعد گھڑی نے رات کے 10 بجائے۔ ابھی آدھی رات میں 2-2.5 گھنٹے باقی تھے۔ اس وقت اگر کوئی جنگلی جانور مجھ پر حملہ کر دیتا تو اس سے بچاؤ کے لیے میرے پاس پستول تو دور کی بات ہے، کوئی چاقو تک نہ تھا۔ بارہ دری کے شکستہ سکون کے ساتھ لگ کر بس اللہ کے بھروسے سمٹ کر میں بیٹھا تھا۔ کبھی کبھی سر باہر نکال کر درختوں میں تھوڑے سے نظر آتے آسمان کے خلا کو دیکھ لیتا تھا۔ ایک بھی تارا نظر نہیں آ رہا تھا۔ آسمان پر بادل ہی بادل تھے۔ کسی بھی وقت بارش شروع ہو سکتی تھی۔ رات کے 11 اور پھر 11:30 کا وقت ہو گیا۔ میری منزل قریب آ رہی تھی۔ پیاسی روح پر میں نے ساری امیدیں لگا رکھی تھی، کیونکہ اس نے مجھے پاتالی کے عذاب سے نجات حاصل کرنے کا کوئی طریقہ بتانا تھا۔ کم از کم پادری صاحب نے مجھے یہی یقین دلایا تھا۔ میں یہ بھی سوچتا کہ اگر روح نامودار نہ ہوئی تو پھر کیا کروں گا؟
اسی امید و بہم کے عالم میں رات کے 12 بج گئے، آدھی رات گزر گئی تھی۔ اب کسی بھی وقت نیک دل روح ظاہر ہو سکتی تھی۔ میں کنویں کے پیچھے درختوں کے اندھیرے کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگا۔ کسی وقت لگتا کہ اندھیرے میں سفید روشنی سی ہونے لگی ہے۔ آنکھیں چپکا کر دیکھتا تو پھر اندھیرا چھا جاتا۔ آخر خدا نے میری سن لی اور اندھیرے میں روشنی کا دھندلا غبار سا ظاہر ہونے لگا۔ روشنی کا غبار آہستہ آہستہ سپٹنا شروع ہو گیا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، پیاسی روح نمودار ہو رہی تھی۔ روشنی کے غبار نے سمٹتے سمٹتے انسانی حیولے کی شکل اختیار کر لی۔ اب ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ کنویں کے پاس ایک سفید رنگ کا انسانی سایہ کھڑا ہے۔ عجیب بات یہ ہوئی تھی کہ روح کے نمودار ہونے کے بعد میرے دل سے سارا ڈر اور خوف دور ہو گیا تھا اور مجھے ایک گہرے سکون کا احساس ہو رہا تھا۔ میری نظریں روح پر جمی ہوئی تھی۔ اتنے میں ایک گونجدار انسانی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلاؤ۔ پہلے تو میں غصہ بنا روح کی طرف مسلسل تکتا رہا۔ روح نے جب دوسری بار کہا مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلاؤ، تو میں جلدی سے 12 دری سے اتر کر کنویں کے پاس آ گیا۔ وہاں مجھے ایک خوشبو آئی جسے میں دنیا کی کسی زبان کے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے رسی پکڑ کر ٹین کا ڈول کنویں میں ڈال دیا اور اس میں سے پانی کا بھرا ہوا ڈول نکال کر اسے کنویں کی منڈیر پر رکھ دیا۔ روح کی طرف دیکھنے کی مجھے جرات نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ میں نے بڑے دھیمے سے کہا پانی پی لیجیے۔ روح پر ایک لمحے کے لیے خاموشی طاری رہی۔ میں نظریں اوپر نہیں اٹھا رہا تھا۔ روح کی آواز سنائی دی، پیچھے ہٹ جاؤ۔ میں جلدی سے 4 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اب میں نے نظریں اٹھا کر روح کو دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے سفید انسانی حویلے میں سے چہرے کے دھندلے نقوش ابھرے اور دوسرے ہی لمحے غائب ہو گئے۔ روح کا سفید حیولہ ذرا آگے بڑھا اور پھر وہ حیولہ پانی کے ڈول پر جھک گیا۔ سفید انسانی حیولہ 10-15 سیکنڈ تک اسی طرح پانی کے ڈول پر جھکا رہا، پھر سیدھا ہو گیا۔ میں دونوں ہاتھ سینے پر باندھے بڑے ادب سے کھڑا روح کو دیکھ رہا تھا۔ ساری فضا میں خوشبو ہی خوشبو تھی۔ سفید انسانی حیولہ 10-15 سیکنڈ اسی طرح پانی کے ڈول پر جھکا رہا، پھر سیدھا ہو گیا۔ میں دونوں ہاتھ سینے پر باندھے بڑے ادب سے کھڑا روح کو دیکھ رہا تھا۔ ساری فضا میں خوشبو ہی خوشبو تھی۔ روح کی آواز بلند ہوئی، تم نے میری صدیوں کی پیاس بجھائی ہے، تمہیں اس کا ثواب ضرور ملے گا۔ ہر انسان جو اس دنیا میں آتا ہے اپنے اچھے برے اعمال کا جواب دہ ہوتا ہے۔ کچھ جزا اور سزا اسے اس دنیا میں مل جاتی ہے اور کچھ جزا اور سزا اسے آگے چل کر بھگتنی پڑتی ہے۔ مجھے بھی اپنی زندگی میں کیے ہوئے ایک برے عمل کی سزا مل رہی ہے۔ میری روح صدیوں کی پیاسی ہے، پھر کوئی اللہ کا بندہ آتا ہے اور میری پیاس بجھا دیتا ہے اور میں اس کے کام آتا ہوں اور پھر صدیوں تک پیاسا رہتا ہوں۔ روح کی آواز میں بڑی طمانینت اور سکون تھا۔ یہ طمانینت اور سکون مجھے بھی اپنی روح میں تحلیل ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ روح کا بولا ہوا ایک ایک لفظ میرے دل میں اترتا جا رہا تھا۔ روح خاموش ہو گئی۔ جنگل کے تاریک سناٹے میں روح کی آواز کی باز گشت اب بھی میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ روح اسی طرح باتیں کرتی رہے اور مجھے اچھائی اور برائی کے رموز سے آشنا کرتی رہے۔ روح کہنے لگی، تمہارے کام آنا اب مجھ پر فرض ہو گیا ہے۔ تمہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں تمہارے کیا کام آ سکتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہارا کام کیا ہے اور تم اپنے ایک برے اعمال کی وجہ سے کس اذیت ناک عذاب میں پھنسے ہوئے ہو۔ تمہاری اذیت کے ختم ہونے کا وقت آ پہنچا ہے، لیکن اس زلزلے سے نکلنے کے واسطے تمہارا خود بھی ہمت سے کام لینا شرط ہے۔ خدا تمہاری مدد کر رہا ہے، لیکن تمہیں مکمل کامیابی صرف اسی صورت میں مل سکے گی جب تم خود بھی اپنی مدد کرو گے۔ کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ میں نے بڑے عجز و نیاز سے کہا، میں تیار ہوں۔ تو پھر غور سے سنو، یہ کہہ کر روح نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور پھر کہا، سب سے پہلے اپنی مدد تم اس شکل میں کرو گے کہ صدقے دل سے توبہ کرو گے اور آئندہ تم کبھی اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگو گے، کبھی شرک نہیں کرو گے اور کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہراؤ گے، حالانکہ تم اپنے اسی گناہ کی سزا بھگت رہے ہو۔ میرا ہاتھ خود بخود اپنے دل پر چلا گیا۔
اس وقت میری آنکھوں میں اپنے آپ آنسو آ گئے۔ میں نے کہا، میں اللہ پاک کو گواہ بنا کر عہد کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگوں گا، کبھی شرک نہیں کروں گا۔ اگر تم سچے دل سے توبہ کر رہے ہو تو یقین کرو کہ خدا نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہوگی، لیکن تمہیں ثابت کرنا پڑے گا کہ تم اپنی توبہ پر ثابت قدم ہو۔ یہ تمہاری آزمائش ہے۔ کیا تم اس آزمائش کے لیے تیار ہو؟ میں چونکہ سچے دل سے آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کر چکا تھا، اس لیے میں نے بے دھڑک کہہ دیا کہ میں ہر آزمائش کے لیے تیار ہوں۔ لیکن ساتھ ہی میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا، اے نیک روح، یہ آزمائش اتنی سخت اور کڑی تو نہیں ہے کہ میرے اندر اس پر پورا اترنے کی ہمت ہی نہ ہو؟ اس پر نیک روح نے کہا، خدا کا وعدہ ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے بندوں کو ایسی کڑی آزمائش میں نہیں ڈالتا کہ جس پر پورا اترنے کی ان میں استطاعت نہ ہو۔ کیا اب تم مطمئن ہو؟ میں نے کہا، میں بالکل مطمئن ہوں۔ حکم کیجئے کہ مجھے کیا کرنا ہوگا۔ یہ تھا اس کہانی کا سیکنڈ لاسٹ پارٹ۔ اس کہانی کے آخری پارٹ کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نوٹیفیکیشن ضرور دبائیے۔ تو ملتا ہوں اس کہانی کے اگلے اور آخری پارٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔